सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। होश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कबल मेरे फाजिल दोस्त अल्लामा ताहिर रियाज साहिब ने बड़ा दिल नशीन खिताब फरमाया और आखिर पे मुझे भी गुजारिशात करनी है, कुछ कहना है। तो मुझे इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास रहेगा कि आप सरे शाम से इस वक्त तक ठंड में बैठे हुए हैं, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूँ। तो ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा, थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें करेंगे और अल्लाह ताला से अमल के जज्बे मांगेंगे। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था। न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था। हुजूर की जलवागरी से पहले पूरी दुनिया में अंधेरे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था और हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थीं। हुजूर तशरीफ़ लाते हैं और आप भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शते हैं। वो कौम जो रिश्तों की कदरें खो चुकी थी, हुजूर ने आके उन मुक़द्दस रिश्तों का एहतराम उस कौम को सिखाया। हमने अरब माशरे को पढ़ा, बेटी के साथ उनका बड़ा नारवा सलूक था। मनहूस कहते थे, बेटी को जिंदा दरगोर करते थे। सुनन दारमी का हवाला, एक शख्स ईमान लाया, ईमान लाने के बाद अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने ज़माना जाहिलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डबो के मारा है और उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। हुजूर से तफसील से बात की कि मैं अपनी बेटी को कुएं तक लाया, उसके कद से बड़ा पानी था, आवाज़ कम करें। मैंने उसको धक्का दे दिया, वो पानी में गोता खा के ऊपर आई। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख के कहती है, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। मेरे नबी इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते, मुझे दोबारा बताओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा, वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और तुझे देख के उसने क्या कहा? अर्ज़ की हुजूर उसने, बेटा खामोश हो के सुनना है, बात नहीं करनी आप, कि हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। भाईजान, ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मर रही थी, ये बेटी जिंदा दरगोर हो रही थी, बेटी को मनहूस कहा गया। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो बेटी का विकार बुलंद करते हैं। फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे नबी से बेटी मिलने आती तो हुजूर उठ के बेटी का इस्तकबाल करते हैं। जिस जगह खुद बैठते हैं वहाँ साथ फातिमा तो ज़हरा को बैठाते हैं। हुजूर जब सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर पर फातिमा तो ज़हरा को मिलते और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले फातिमा तो ज़हरा को मिलते। उम्मत को तालीम दी, घर में खाने को कुछ लाओ तो पहले बेटी को दो फिर बेटे को दो। हुजूर ने आकर के बेटी का विकार बुलंद किया। यहाँ रुकिएगा दोस्त, वो क्या सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम लोग फिर अंधेरों में चले गए। हुजूर ने तो आके रिश्तों की कदरें सिखाई। जिस माशरे का मैं और आप हिस्सा हैं, हमने बड़े बड़े तलख लोगों को देखा और बिलखुसूस ससुराल का माशरा हमने बड़ा जालिम माशरा देखा। ससुराल में उस औरत की इज्जत कम है जिसके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा होती हैं और बहुत सारी औरतों को तलाक इस वजह से हुई कि इसके यहाँ बेटियाँ क्यों ज़्यादा होती हैं।
وہ میاں والی کا صفاق باپ ہم اسے نہیں بھول سکتے جس نے 5 دن کی ننھی کلی کو گولی سے اڑا دیا. اس کا جرم کیا تھا بھائی؟ وہ بیٹی تھی. وہ بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں دوست، لیکن اس ظالم صفاق نے جس کے سینے میں شاید دل نہیں پتھر تھا، بیٹی کو گولی سے اڑا دیا. میں فیصل آباد ایک جگہ، بلکہ فیصل آباد سے مجھے ایک بڑھیا نے کال کی. مجھے کہتی مولانا میری بیٹی کے لیے دعا کرو اللہ اس کو بیٹا عطا کرے. میں نے ان سے عرض کی پہلے اولاد کوئی نہیں؟ تو مجھے کہتی پہلے 4 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا ماں بیٹیاں تو رحمت ہیں. تو مجھے کہتی سسرال والوں نے دھمکی دی ہے اگر اس دفعہ بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. یہ آج کے معاشرے کی میں بات سنا رہا ہوں کہ بیٹی ہو تو قبول نہیں کرتے یار. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں بیٹی آئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے اور اس کا رونا پڑا ہے. اور یار ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے دوست، وہ بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے، ہم کون ہوتے اس میں بات کرنے والے؟ میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا تو میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، دعا کریں اللہ مجھے اولاد سے نوازے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار. اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. شادی کے بعد سب سے پہلی آرزو یہی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اولاد سے نوازے. میں نے اس کے لیے دعا کر دی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. اس نے کہا مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں اور سب بے اولاد ہیں. بھائی جان اس میں اختیار انسان کا ہے، یہ اللہ کی مرضی، بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے. تو میرے نبی نے آ کر کے بیٹی کا وقار بلند کیا. اس معاشرے میں جہاں بیٹی کی عزت نہیں تھی تو بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا. اس معاشرے کا بھائی متحمل نہیں تھا کہ کوئی میرا بہنوئی بنے. تو حضور نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا. حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ بہن جو بچپن میں حضور کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، کھلے میدان میں کھلانے لے جایا کرتی تھی. تفصیل سے وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. تو یہ گرفتار شدہ لوگ چھڑانے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئی ہوں. میرے نبی فرماتے اس کام کے لیے آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائی جان. فرمایا اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ پیغام بیچتی میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا. اچھا پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے. جب بہن کو رخصت کر کے واپس آئے صحابہ کو جمع کیا. حضور فرماتے میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں لیکن آج نہیں کیا. عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرما دے کہ آج آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا. تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، اور بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. اچھا بعض اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے یار جہاں بہن کا نکاح کیا وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے. میں ایک ریڑی لگاتا ہوں، مستری کے پیچھے دیہڑی کرتا ہوں، 500 کی کیا حیثیت ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا یہ جو 500 خدمت کر کے آپ بہن کی بھیجتی ہو نا، اور وہ سسرال میں جا کے بتاتی ہے اور اپنے شوہر کو، اپنی سہیلیاں کو، اے میرے وڈے پا نے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے. ویسے یہ ہمارے 500 ہزار کی بھوکی کوئی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا. مجھے ایک صاحب نے کال کی کہ مولانا بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین. بہنیں بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک بات اور بھی ہے، بہنوں کو یہ خوف بھی ہوتا ہے اگر میں نے بھائی سے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دینا، تکے دے گا کیا غلط کیا اس نے. بھائی ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. وہ انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ دیتے ہو نا، آپ جانتے ہیں ان کا قد کتنا بڑھ جاتا ہے. سسرال میں جا کر کے بڑی بڑی باتیں سناتی، یہ میرے بھائی نے دیے ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی نے دیے ہیں. تو بہنوں کی خدمت کیا کرو. سنتے چلیے گا 3 وظیفے ہیں جس سے رزق بڑھتا ہے. آج کی اس مجلس میں ساتھ لے کے جائیے گا. حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا حضور غربت ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
تو میرے نبی فرماتے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. وہ صحابی کہتے اس وظیفے کی برکت سے میں بھی امیر ہوا, اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. دوسرا وظیفہ, کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. کھانا کھلانے سے آپ روزانہ کھلا سکتے ہو, روزانہ کھلاؤ. ہفتے میں ایک دفعہ تو ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ کھلا سکتے ہو تو مہینے میں ایک دفعہ کھلاؤ. لیکن یہاں میں توجہ دلاؤں گا, کھانا کھلاتے وقت عزت نفس کا خیال ضرور رکھیے گا. ہم نے جس کو ترغیب کا نام دیا نا, لوگوں کے پاس دلائل تو ہوتے ہیں, وہ ترغیب نہیں ہوتی, وہ سیدھی سیدھی غریبوں کی تذلیل ہوتی ہے. 500 کا نوٹ اور آٹے کا تھیلا, 10 بندے پیچھے کھڑے ہیں اور 10 بندے تصویریں بنا رہے ہیں, اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کی نگاہیں جھکی ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. اس کو تو مجبوری کھینچ لائی کہ مجھے ظالموں نے کہاں کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا, اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے. یہ ترغیب ہے؟ معذرت سے کہوں گا, ایسی سخاوت لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. ترغیب اور تذلیل میں فرق کیجئے گا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ترغیب کسے کہتے ہیں. میرے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جب جبریل حاضر ہوئے تو حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. یہ ہے ترغیب. اور آؤ میں آپ کو بتاؤں, جس کو ہم نے ترغیب کہا وہ خفیہ کرنے والے کام تھے. سنیے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام لکھے تھے, بیوہ کے, یتاما کے, مساکین کے. تو فرماتے ساتھ معاونین کے بھی نام تھے. آپ فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا. فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ کی خدمت میرے کندھوں پہ. فرماتے اگلے دن میں چلا گیا, میں نے جا کے کہا بہن حاضر, اس نے شکریہ ادا کیا. کل اس نے کہا کہ آنے والا ایک صاحب سارے کام کر کے چلا گیا ہے. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا, میں نے پھر کہا بہن حاضر, کہا کل بھی شکریہ ادا کیا تھا, آنے والا ذمہ دار ہے. کہا کون ہے وہ کہتی میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے, کنڈا کھڑکاتا ہے, دستک دیتا ہے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, مشکیزیں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون؟ آپ فرماتے میں اگلے دن اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے سکے. تو فرماتے ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو بھائی؟ تو آواز آئی امیر المومنین. آگے بڑھ کے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پاؤں میں جوتے بھی نہیں. حضرت عمر نے عرض کیا حضور جوتے نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے یہ وقت آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہن کیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا بھائی, ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں, ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں. شادی اپنے بیٹے کی پورے بستی کو کیوں تماشا بنایا؟ اور اگر کوئی لجاجت سے ترلا کر لے کہ پتر تھوڑی جی آواز ہی کٹ کر لے, رد عمل بڑا برا آتا ہے. حالانکہ توجہ دلائی ہے, ہمسایوں کے بہت سارے حق حقوق ہیں, لیکن اتنا برا رد عمل, گانا میرے گھر میں چل رہا ہے تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے کے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا, آوازیں کسے گا, کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی, کبھی روڑے پھینک دے گا. یہ ہمارے رویے ہیں. وہ پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہن کے؟ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. اور دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. بھائی جان کچھ نیکیاں گمنام کرو. ہاں گمنام نیکیاں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ہوگی نا, اور وہ گمنام نیکیاں جنازے میں آ گئیں, اور جنازے والے دن شور مچے, یہ کھانا کھلاتا تھا, یہ لباس پہناتا تھا, یہ میرے بچوں کی فیس ادا کرتا تھا, تو اس گاؤں میں شور مچے. ہم نے تو فیس بک پہ کوئی اشتہار نہیں دیکھا. اگر آپ کے پاس ایسی نیکیاں ہیں نا تو جنت کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر ریاکاری کا عمل لاکھوں, تھوڑی سی آواز کم کریے, آواز کیوں آ رہی ہے, اگر لاکھوں کروڑوں کا بھی ہوا تو اللہ قبول ہے. گمنام نیکی کرنے کا, اور ہمارے ہاں ویسے تصور نیکی کا یہ ہم سمجھتے جو نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, اس کا شور بھی سنائی دے. رزق بڑھتا ہے کھانا کھلانے سے. تیسرا وظیفہ سنیے گا, صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں, جو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرتے ہیں, اللہ ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا.
تو اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو یار، انہیں پاس بلایا کرو، ان کے پاس جایا بھی کرو. ماں باپ چلے گئے یار، وہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. داماد کا ترلا نہیں کرتے پتر تو چھڑ جا، واپس ہم چھوڑائیں گے. اب تو بیچاری 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں یاد بھی نہیں آتی یار. یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. ان سے اداس ہوا کرو یار. یہ سردیوں کا موسم آ گیا، میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ بھی دیہاتی ہیں، اور ہمارے دیہاتوں کے رواج آپ اچھی طرح جانتے ہو. ہمارے بوڑھے ماں باپ بیٹیوں کے لیے دال بنا کے، پنیاں بنا کے لے جاتے تھے. یار ماں باپ کے جانے کے بعد یہ بھائی نے کام کیا، یہ بھائی نے ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ لی، بلکہ ہم نے تو مرنا جینا ختم کر لیا، ہم نے تو مگرو لتھی جان چھٹی. اور نہیں بھائی، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا تعاون کیا کرو، عرش کا رحمان راضی ہوگا. میرے نبی نے آ کر کے بیوی کو عزت عطا فرمائی. آپ عرب معاشرے کو پڑھیے گا، پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کسی کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اس کو آگ میں جلا دیا جاتا، اور اس خاتون سے کہا جاتا، شراب پلائی جاتی، جذبات دیے جاتے، اسے کہا جاتا جلتے اور ان الجھتے شولوں سے الجھ جا. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے بھائی؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، سر کے بال اتار دیتے، اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے، وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو میرے نبی نے آ کے بیوی کو عزت عطا فرمائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹا جو ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی ہے وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے، بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آئی تو حضور تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے، آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میرے جسم کی جلد مانگ دی میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا. عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور نے بیوی کو عزت عطا فرمائی. رکیے گا دوست، آج بھی جس معاشرے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. ایک گھر کا جھگڑا مجھے بلایا گیا، بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ اماں جان دے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہا آٹا گننی تھی ہلنی کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. تو اس بڑھیا کا رونت بڑا لہجہ مجھے آج تک نہیں بولا. اس نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز کیا تھی؟ جتی پوری آئی نہ آئی تھے لا کے سر چھڑی. یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا، اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. آپ پڑھیے بھائی، جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، انہوں نے پھر گھر کو کس طرح خوبصورت ایک ماحول دیا. آئیے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر کی 6 خوبیاں ہوں تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے. سنتے چلیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، جب یہ گھر آتے ہیں مسکراتے ہوئے آتے ہیں، جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. ہم دکان پہ، فیکٹری میں، کارخانے میں کھڑے ہیں، ہم اخلاقی سارے تقاضے پورے کرتے ہیں. کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، سامان اٹھا کے گاڑی تک چھوڑ دیں. جہاں سے ہمیں 500,000 کا نفع ملا، وہاں اخلاقی سارے تقاضے پورے ہوئے. جو صبح سے شام تک ہمارے بچوں کی، والدین کی، بہن بھائیوں کی، آئے گئے مہمان کی خدمت میں لگی ہے، اور ہماری راہوں میں بھی بیٹھی ہے، انتظار بھی کر رہی ہے، تازہ کھانا بنا کے بیٹھی ہے. تو اس کے ساتھ کیا یار ٹھیک ہے، مانا آپ تھکے ہارے آئے ہو، اور بعض کا طبیعت میں وہ پوزیشن ہوتی کہ بندہ کسی کو مسکرا کے ملے. باہر بھی تو تکلف سے کام لیا نا یار. اور جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی، اس کا کوئی حق نہیں. معذرت سے کہوں گا، ہم باہر اچھے ہوتے ہیں، گھر اچھے نہیں ہوتے. گھر ہم بات گالی سے شروع کرتے ہیں اور گالی پہ ختم کرتے ہیں. اچھا شوہر مسکراتا ہوا آئے اور مسکراتا ہوا جائے. تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ دینا ہے. میں یہاں توجہ دلاؤں گا، یہ نانو نفقہ شوہر کے کندھوں پہ تھا، بیوی کی خدمت. لیکن معذرت سے ہم نے ادب اور احترام کا ایک رنگ دے کر کے یہ کھاتا کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، یہ کام کسی اور کو دے دیا. جو کام شوہر کا تھا وہ کسی اور نے کیا، تو پھر رد عمل بڑا برا آتا ہے. دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں عورتیں جھگڑتی ہیں، اور اس جھگڑے کا نقصان کتنا ہوتا ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور آپس میں جو ہے وہ عجیب سا ماحول بنتا ہے. یہ شوہر کا حق ہے، بے ادبی کوئی نہیں. شوہر خود اپنی بیوی کو خرچ دے. اور آپ فرماتی چوتھی اچھی عادت میرے شوہر کی کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی.
5वीं बात सुनिएगा, आप फरमा दी मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है, अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूँ ना, खाना पेश करती हूँ, कपड़े धो के दे देती हूँ, तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसानी फितरत है ना भाई, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। वो एक पीर साहब मुरीद के घर गए, खाना पेश किया गया, खाना बड़ा लजीज था। कहा जरा अपनी बीवी को बुलाओ। वो आई, कहा बेटा आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया। वो रोने लगी। कहा पुत्र आपने तो शर्मिंदा कर दिया, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कहा रोना आपकी बात पे नहीं है, इस दुर्वेश पे आया है, ये जो आपका मलंग है ना, मुरीद है, इस पे रोना आया है। कहा क्या हुआ? उसने कहा जब से मैं इसके निकाह में आई हूं, इसने कभी नहीं कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। और हमारे यहां बकायदा सबकन पढ़ाया जाता है, पुत्र चौड़ी ना कर ली, सिर ते ना चाड़ ली। ओ भाई मोहब्बत देना ये कोई गलत बात है? इज्जत अफजाई करना कोई बुरी बात है? दो मोहब्बत के जुमले बोल देना क्या गलत हो गया? इज्जत मांगने से तो नहीं, इज्जत देने से इज्जत आती है। और फिर सुनिएगा, मेरे रसूल घर तशरीफ लाए, अहले खाना से फरमाया खाने को कुछ है? अर्ज की हुजूर रोटी और सिरका है। सुनिएगा, हुजूर सिरके से रोटी खा के क्या फरमाते? वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है, सिरका तो बड़ा। और हमारे घर में 3 घंटे लगे खाना बनता। कभी कभी होता है खाने में कोई नमक मिर्च का मसला हो, और अल्लाह माफ फरमाए रवैये देखने वाले होते हैं। पहले तो घूर के देखेगा, फिर गाली देगा, फिर बर्तन उठा के दीवार से मारेगा। और आवाज क्या आती है? तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया? माजरत से भाई, और तुम्हें किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया? ये कोई रवैये है? अच्छी आदत सुनिएगा कि ये अगर मैं कोई काम कर देता हूं तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते। छठी अच्छी आदत और बहुत बड़ी आदत, अगर इसे एक बात पे अमल कर लिया जाए तो तलाक की रेशो कम हो जाए। हमारे पास यकीन जानिएंगे रोजाना की बुनियाद पर दारुल इफ्ता में एक लंबी लाइन लगी होती है। तलाक के मसाइल नहीं पूछने आते, तलाक का हल निकालने आते हैं। कहते 6 बाल हो गए ने, मौलवी साहब को हल का डोंकी करिए। किया क्या है? बस झगड़ा हुआ और एक सांस में 10 दफा तलाक कह दिया। अब इसका हल निकालो। ओ भाई हम कहां से निकालें? सिर्फ एक बात पे अमल कर लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है, अगर किसी बात पे नाराजगी हो जाए, तकरार हो जाए, तो आप फरमाती ये मुझे बहुत जल्द माफ कर देते हैं। और हमारे यहां क्या होता है, हम कहते पुत्र 6 महीने लो आए दी अकल टकाने आए। ये 6 माह को हमारी बहन बेटी को लगवाए तो हमें अच्छा लगेगा? और ये 6 माह हम क्यों लगवाते हैं? खाना नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, चारपाई नहीं मिलेगी। यार हमारे घर से अच्छा खाना खाती होगी, नाजों से पली होगी, यहां नवाले गिने जाती हैं, यहां जानवरों जैसा सलूक होता है। ये 6 माह हम इसलिए लगवाते हैं कि ये जाहिर है वहां शरीका बरादरी है, लोग भी तो चस्के ही लेते हैं ना, ये खैर ना लाइए, इन्हें उन जाना की दो में। और उन्हें यह भी पता था इसकी 2 बहनें अभी घर में बैठी हैं, कवारी बैठी हैं, इनका निकाह नहीं करना। और रिश्ते देखने वाले जो आते हैं वो भी तो सवाल करते हैं। और ये 6 माह हम इसलिए लगवाते हैं कि ये मजबूर होकर वापस छोड़ने आएंगे। और फिर बेचारे बूढ़े क्या करते हैं यार, बूढ़ी माँ चादर और बूढ़ा बाप पगड़ी रख दे, माफ कर दो जी दामाद साहब, और रौनक भरा लहजा, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। मेरे नबी फरमाते 3 बाप हैं तुम्हारे, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर बाप होता है दोस्त, लेकिन हमारे रवैये कितने तलख है। और फिर हम कहते अल्लाह का शुक्र हो बड़ा ही सुकून है। ਜਦੋਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ टाइम ना उठती है, टाइम ना सारे कम होते हैं, और चू चरा भी नहीं होती, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन उसे ये बेवकूफ को पता नहीं ये माँ बाप की इज्जत लेके बैठी हुई है। उस जानवर सिर्फ इंसान से जो गाली से शुरू होता है और डंडे पे आके जो मार कुटाई पे खत्म करता है, और वो समझता कि मैं मर्द का बच्चा हूं। मोहब्बत तो ना डर और साथ नफरत भी तो है ना, वो तो मां बाप की इज्जत लेके बैठी हुई है। अच्छा शोहर वो होता है भाई जो दर गुजर करे, कमरे की आवाज बाहर ना निकाले। ये नहीं कि छोटा सा झगड़ा हुआ, मोबाइल उठाया और उसके बाप को फोन करके कहा कि इसको आगे लगा के ले जाइए, मेरे वाली नहीं। बहुत बुरी बात यार। तो खैर बात लंबी हो रही है, तो फरमाया कि मेरे नबी ने आके औरत को इज्जत अता फरमाई। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे में मां के साथ क्या सलूक था, मां तरके में बटी, मां मंडियों में बिकी, और मेरे नबी ने आके जन्नत को खींच के मां के कदमों तले रख दिया। और अमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां का अदब करके बताया, मुसल्ला इमामत ताहद नजर असहाब, और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहां आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहां सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर को मां याद आ गई। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आई तो इंसान आरजू जरूर करता है, काश मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मैं और आप अपना माजी पलट के देख लें, कल तक हम कहां खड़े थे,
ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے، یار لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر پک ہوندی ہے. زمانہ یاد نہیں آتا؟ ویران دسترخوان، اجڑے دسترخوان، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. اور یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا. اور یار غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کے کو جو جانتا تھا یہ چچا کا، یہ مامے کا، یہ تائے کا، یہ پھپھو کا بیٹا ہے. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہیں وہاں رشتے اور قدریں سب بدل جاتی ہیں. ہم نے زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں کھڑا ہوا. اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے. اس فتنے کی زد میں کتنے لوگ آئے؟ اوقات کو بھول جانے والے لوگ، رشتے اور رشتوں کی قدریں بھول جانے والے لوگ ہم نے دیکھے. ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے بھائی، اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. خیر یاد آتا ہے یار کبھی رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے، گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا. آج پوری دنیا میں شہرت، انسان آرزو کرتا ہے. یار کبھی زمانہ تھا پاس سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے کہا خوشی کی؟ کہتا نہیں. کہانی سناتا ہے، کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی دوست بڑی ادھوری ہوتی ہے. میں 1997 میں حضرت کے پاس آیا. میری والدہ نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی اور کہا میری آرزو ہے یہ نہیں راہوں کا راہی رہے. وہ 2 سال بعد چلی گئیں اللہ کے پاس. ہم نے بھی جانا ہے لیکن جانے والوں کی یادیں بڑا تڑپاتی ہیں. میں ان راہوں کا راہی رہا. آج میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور اللہ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. یہ حضور کے ذکر کی برکت سے ہے اور یہ میرے شیخ کی دعائیں ہیں. تو کبھی کبھی یقین جانے من مچلتا ہے کہ وہ ہوتے، میں کہیں اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوتا، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو قد کتنا بڑھتا. میں نے جب شعبہ حفظ میں داخلہ لیا، پہلا پارہ حفظ کیا، تو میری والدہ نے مجھے کہا مجھے ذرا سناؤ نا. تو میں نے وہاں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر پورا پارہ سنایا اور انہوں نے مجھے اس زمانے میں، وہ زمانہ غربت کا تھا، انہوں نے 100 روپیہ مجھے انعام دیا. وہ مجھے آج بھی نہیں بھولا. انسانی فطرت ہے بھائی، انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے، کاش یہ بہار دیکھتے، کاش یہ عزت کی دستار دیکھتے. انسان ڈھونڈتا ہے یار میرے نبی کو ماں یاد آ گئی. حضور کی ماں کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، 2-1 باتیں کی، پھر پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست ہیں، میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے. میں نے کہا چلو پلٹ کے دیکھتے ہیں. ہم نے پلٹ کے دیکھا، بچپنے کی تڑپتی کہانی، اور پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ایمن کہتی میں حضور کو لے کے نیچے آئی
میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے ساتھ. فرما دی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے, امی جی آپ تو جانتے ہو میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج حضور کو ماں کی یاد آئی, صحابہ کو کلام کیا, فرمایا کاش ماں ہوتی. فرمایا تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, فرمایا اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. ماں جی کو کوئی کام یاد آ جاتا, وہ دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. بڑی دولت ہے دوست, اس دولت کی قدر کرو. ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. ناراض ہیں تو یار راضی کر لو. ان کے قدموں میں بیٹھا کرو یار, یہ بڑی خوبصورت دولت ہے. میں نے مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ظاہر ہے تھکے ہارے آتے ہیں کام سے, نیند چاہیے, کھانا کھا کے سونا بھی ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. آخر پہ یہ 5-7 منٹ کی گفتگو ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا یار, میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. پاؤں دبایا کرو, ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو, انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو. یار کبھی کبھی باہر ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو. کبھی کبھی اپنے والد کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. پہلے تو کہانی سنو نا, ابا جی کو پرانا دوست, بچھڑوں کی جب یاد آتی ہے تو بچھڑوں کی یاد تڑپاتی بڑا ہے. اور اگر سعادت مند بیٹا 25 سال پرانے دوست سے ملانے لے جائے اور پھر وہ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے وہ بچپنے کی شوخیاں, وہ ننھی ننھی شرارتیں اور وہ بچھڑنے کی یادیں, کتنا خوبصورت لگے گا اگر سعادت مند بیٹا پرانے دوستوں سے ملانے لے جائے. ملایا کرو یار, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. لیکن تلخ حقیقت یہ ہے جب اولاد کی باری آتی ہے نا تو اولاد سمجھتی ہے کہ اب ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ہفتے بعد 15 دن بعد انہیں 500,000 دینا ہے, بس اس حد تک ہمارا کام ہے. جوانوں, ماں باپ ہمارے پیسوں کے نہیں بھوکے ہوتے یار. ہم نے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کیا, ہمیں کسی نے کال کی تو کہا فلاں چیز بھیج دو, مفاد کے جڑے ہوئے رشتے. ہم سمجھتے ماں باپ بھی مفاد کے. آپ جانتے نہیں جب پردیس میں آپ کو کال آتی ہے سب کہتے ہیں کوئی چیز کی فرمائش, کوئی کسی چیز کی فرمائش. ماں باپ سے بات ہو تو وہ کیا کہتے, پتر دل اداس ہو گیا ہے, چکر لا جا پتر. اور بھائی انہیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے, رکھیں سنبھال کے. ماں باپ کو صرف ٹائم چاہیے. وہ کہتے ہیں پردیس کے دھکے ان کے لیے کھائے, فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام ان کے لیے کیا. لیکن کتنی تلخ حقیقت, کتنی زیادتی کہ ہم 6 ماہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ملاقات, ایک بستی میں رہ کے, ایک گلی میں رہ کے, ایک محلے میں رہ کے, یار ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی. سریرا کبھی گزرتے ملے تو سلام کر لی بس. اگر آپ انہیں ٹائم نہیں نہ دو گے یہ مر جائیں گے یار. یہ مرتی اس وقت جب اولاد ٹائم نہیں دیتی. میں پچھلے دنوں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے, وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کی والدہ کا ختم پاک اور میں وہاں حاضر ہوا. میں نے وہاں ایک بات سنائی, سنیے گا. میرا ایک دوست ہے فاہد, سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے. وہ کہتا ہے میں والدہ کو ایک دن دکان پہ لے گیا, جوتا خریدنا تھا. دکاندار نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. میں نے ماں جی سے پوچھا ماں جی کون سا پسند ہے. مجھے کہتے پتر ساری سونے نے. تو میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو. تو ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو سارے لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہیں کہیں ہے نا, ورنہ تو گن گن کے دیتے ہیں اور پھر حساب بھی لیتے ہیں. کیا باجی پچھلے ہفتے دیتے ہیں, ختم بھی ہو گئے تو اڑے کڑے خرچے نے. یہ بات میں نے وہاں سنائی تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. مجھے کہتا ہے مولانا میں نے ایک دفعہ امی کو کال کی کہ ماں جی کی کر رہے ہو. تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. فیصل آباد سے آنا تھا بھائی جان, سانگلہ سے آنا تھا, صفدر آباد سے آنا تھا, خان کا ڈوگرا سے آنا تھا. نہیں بھائی, ہزاروں میل دور. وہ کہتے ہیں, اور ماں نے حکمن نہیں کہا, ویسے محبت میں کہتے پتر کھانے ہی تے آ جا. مجھے کہتا ہے میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا اور وہاں سے فلائٹ لی اور 7-8 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا تھا. محبت کہاں یار ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی. اور کتنے تعجب کی کہانی کہ ہم ایک ہی بستی میں رہ کے, ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ ملاقات نہ کریں, اداس نہ ہو, تو بھائی جان زیادتی ہے. انہیں ٹائم دیا کرو یار, ان کے ساتھ دوستی لگاؤ, بڑا اچھا لگے گا آپ کو. آپ کو زندگی خوبصورت لگنے لگ جائے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حافظ صاحب نے ماشاءاللہ کتنی دیر میں حفظ کیا جی؟ 2.5 سال میں. ماشاءاللہ منزل ٹھیک ہے آپ کی. جی ہم حافظ صاحب کے لیے اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ ہمیں انہی راہوں کا راہی رکھے اور آپ کو باعمل حافظ اور آنے والے کل کا بہترین مستند عالم بنائے. یہ میری دعا ہے. اور خاندان کو سب کو آپ کو مبارک ہو. بس لوگ بڑی ٹھنڈ ہے, مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے. ٹھنڈ تو ہے نا اے نا تسی کہو ٹھنڈ. بس یہ کہیں کہ 10 منٹ اور ہو جائے, لیکن ٹھنڈ تو ہے. مجھے تو ظاہر ہے بوڑھے آدمی کو زیادہ لگتی ہے. تو خیر دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب تو والدین پہ یہی اتنی میں گفتگو کرتا ہوں. ہاں مزید اتنا ضرور کہوں گا, مجھے وہ واصف علی واصف یاد آئے اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ چلے جائیں دنیا سے تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کوئی عمل وظیفہ ہے؟ میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی نا, تو دل میں شوق تو پیدا ہوا کہ وہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے, انہیں راضی کر لیتے. سنیے گا بھائی, تو واصف علی واصف نے بڑی اچھی بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا, فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. توجہ دلاؤں گا, یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. غربت امارت اللہ کی طرف سے یار. کوئی مت خیال کرے میں سیانہ بڑا ہوں, میں پڑھا لکھا بڑا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے نہیں بڑا ہوتا, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تو توجہ یہ دلاؤں گا بھائی, یہاں جو امیر ہے وہ غریب بھائی کی کفالت لے لے. لیکن ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہوتا. غریب بھائی اللہ اکبر, امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل اور باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں, روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں. لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفاق اتنا ہے شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے, پرواہ تک نہیں ہوتی سے. ہمارا کہنا ہے یار بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دے. وہ کسی نے کہا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے ہوا, اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا. اور اشفاق احمد کہتے اللہ کے دیے سے دینا ہے, کون سا پلے سے دینا ہے یار. اور میں نے آگے بھی عرض کیا کہ رزق دینے سے بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو کتنا اچھا تھا کہ یار بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا. لیکن ہمارے ہاں ایسا, میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5-6 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری میں اس کا بھائی کام کرتا ہے, ملازم ہے, اور بھتیجے بھی گالیاں دے دیتے ہیں. یار کتنا اچھا تھا بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. توجہ دلاؤں گا, یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. اور کتنا اچھا تھا کہ امیر بھائی بہن کی کفالت لے لیتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے, تیری جرت کیویں ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اپنی اوقات تے وے, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی, رازق ہم ہے یار. کتنی گھٹیا بات کہ بھائی بہن کے لیے ایسی بات کرے. تو اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں نا یار, جو کمزور ہیں, آپ ان کو عزت دینا اور ان کو اٹھانا شروع کر دو, آپ کی عزت کم نہیں ہوگی, رزق بھی کم نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی کفالت لے لو. میں نے ایک بہت بڑا دانشور ہے, اس کا لیکچر سنا, بات اس کی سیدھی دل کو لگی. وہ کہتے میرے پاس ایک شخص آیا, اس کا تعلق لاہور سے تھا اور اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے آگے کہا کہ میں اس وقت بہت کرب میں ہوں, آپ مجھے کوئی راستہ دکھائیں. پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا, اس نے کہا فیصل آباد. تو اس نے پوچھا کہ وہاں کو تیرے عزیز رشتے کہاں, وہاں چچا تائے ہیں. اس نے مالی پوزیشن پوچھی کہ ان کی مالی پوزیشن کیسی. اس نے کہا سب غریب ہیں. اگلی بات سنیے گا. اس نے کہا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے. وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے. میں نے آگے عرض کیا نا کہ غریب کا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. غریب کی کون سنتا ہے بھائی. تو خیر کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کیا کرنا, کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. کہا کرنا کیا ہے, کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا, برہنہ کو لباس دینا, یار جس کے پاس سواری نہیں سواری لے دینا, کسی کا حل ٹھیک کروا دینا, کسی کا ٹیوبل ٹھیک کروا دینا. 20 دن ان کی خدمت کر کے آؤ. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر. اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. فرشتے تھوڑے تو نہیں اس کی عبادت کے لیے.
اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا. سنیے گا بات بڑی خوبصورت ہے. 20 دن بعد واپس آیا, اس نے کہا جاؤ دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. اور بھائی جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں لیا کرو. کلیجے تو آواز آئے, یا اللہ انہوں شفا دے دے, اے اللہ جو منگ دے انہوں عطا کر دے. حضور فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی غریب دکھی بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی صحیح معنوں میں عزت تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنا جی پڑھ لو اس طرح.